न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम एक दफ़े बात करेंगे फिर ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है, मगर इस वक्त अगर हम तफसील से देखें तो जो सारी जंगें हैं इस सियासत की, वो या तो कानूनी हैं या आइनी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अब इस सारे मामले की जंग चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। एक तरफ तो उन्होंने जो इलेक्शंस के हवाले से नोटिस दिए हुए हैं कि उनके जो अहकामात थे, तारीख जो उन्होंने दी थी पंजाब में इलेक्शंस के, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ जो बड़ा बेंच बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल पर, उसके खिलाफ भी 4 जो दरखास्तें थीं वो अदालत के अंदर दायर हुई थीं और इन दरखास्तों के खिलाफ एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम साहब और जो दीगर थे उन्होंने दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक लाजब बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज समाअत भी उस हवाले से की। गुज़िश्ता रोज़ से बहुत तनकीद हो रही है क्योंकि एक दफ़े फिर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब पर। कहा जा रहा है कि वो उन्होंने जो पिछली उन पे तनकीद हुई, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि एक डिवीज़न हुई है, उसका उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया और फिर जो कुछ सीनियर जजेस थे उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया और अपनी मर्ज़ी से एक जो है वो बेंच उन्होंने बना लिया। उन्होंने आज उस पर समाअत भी की और कहा कि जायज़ा लेंगे हम इस मामले पे कि आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। उन्होंने साथ में जो इंतखाबात के हवाले से मामला है उस पर भी नोटिस लिया है और जो नोटिस हैं वो इशू कर दिए हैं हुकूमत के मुख्तलिफ डिग्नेटरीज़ को। हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली बहुत इसके ऊपर ना सिर्फ इख्तलाफ हो रहा है बल्कि तनकीद हो रही है। आज पीडीएम की तमाम जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस सारे मामले पर। फिर उन्होंने कहा कि ये मुतनाज़ा बेंच है और उन्होंने कहा कि इस नौयत का जो इक़दाम है वो पाकिस्तान और अदालत की तारीख़ में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो अदालत की साख है वो ख़त्म हो जाएगी इस मुतनाज़ा बेंच से। जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसने भी इख्तलाफ करते हुए इस जो प्रोसीडिंग्स है उनकी खिलाफ एक उन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस किया, आज हड़ताल का ऐलान किया पूरे मुल्क में। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ये कामयाब हड़ताल की कॉल बिल्कुल नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह के हमें बेंच में और सियासी जमातों में पोलराइजेशन या इख्तलाफ नज़र आ रहा है वही हाल अब हमारी मुल्क के वकला का भी है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद खावर साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन करें जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जहांगीर जदून साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा कि ये इतनी तनकीद जो है हुकूमत की एक तरफ तो हुकूमत जो अदालत के अहकामात हैं उनके ऊपर कोई उनको इग्नोर कर रही है, डिफाई कर रही है, इफ़ यू अलाउ मी टू यूज़ दैट वर्ड। उन्होंने इलेक्शंस का कहा तो वो पैसों का मनी बिल बना के उसको पार्लियामेंट में भेज दिया, पार्लियामेंट से वो कमेटी को चला गया, कमेटी ने आज उसको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा पैसे नहीं मिल सकते। दूसरी तरफ अगर वो एक जो कानून साजी हुई है उसके ऊपर लाजा बेंच बनाते हैं तो उसके ऊपर आप लोग तनकीद हुकूमत कर रही है। सर इतनी जंग मुनासिब तो नहीं है हुकूमत और अदालत के दरमियान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी आखिरी वाली बात मैं पहले ले लेता हूँ। जंग बिल्कुल किसी आर्गन ऑफ द स्टेट के दरमियान नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें मसला तो बहुत पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है 63A पे, उसके बाद जो है फिर हालात जो है वो संभल नहीं पा रहे। क्योंकि अब जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है, मैं कैंडिडेटली आपको बताऊं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बलियों के एक साथ होने चाहिए। मीनिंग देयर बाय कि वो ये नहीं चाहते। अब वो साफ सी बात है, इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई उन्होंने खुल के कहा है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन एक दिन हो, कौमी असम्बली के भी सूबाई असम्बलियों के भी। मतलब वो चाहते हैं कि अक्टूबर तक जो है ना इलेक्शन हो
جس طرح آئینی مدت پوری ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کی یا دونوں پروونشل اسمبلی کی جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں، وہ جو دونوں ڈیزالو ہو چکی ہیں، تو ان کی بظاہر طور پہ انٹینشن یہ لگ رہی ہے کہ الیکشن ایک دن ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ ظاہر ہے جو الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی الیکشن کرانا اس کا کام ہے، لیکن وہ باڈی اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بغیر اور کسی سیکیورٹی ایجنسیز کے بغیر الیکشن کرا سکے۔ یہ الیکشن کمیشن کی آپ سمجھ لیں کہ یہ پارٹیوں کی اپنی بھی کمزوری ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ابھی تک اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا کہ نہ اس کے پاس فائنانس ہے اور نہ وہ اپنا ہم ایک فوجی اہلکار کے بغیر جس کے پاس ایک گن پکڑی ہے اس کے بغیر ہم کوئی پارٹی جو ہے الیکشن پہ تیار ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا المیہ ہے پاکستان کا کہ ایک سویلائز سوسائٹی کے اندر آپ الیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا ساتھ میں سیکیورٹی چاہیے جس کے پاس گن پکڑی ہوئی ہو اور وہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر رہا ہو ہر پولنگ اسٹیشن پہ۔ تو یہ اس پاکستان کے شروع سے المیہ ہے اور آج بھی یہی حالات ہیں۔ تو نہ تو پولیٹیشین کو اس میں کوئی نظر آتا ہے کہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا جدون طریقہ صاحب، پر یہ تو پھر سر آپ ایسی ایکسکیوزز دیں گے تو پھر کبھی بھی الیکشنز نہیں ہوں گے۔ یہ تو نہیں نہیں آپ وہ ابھی دیکھیں ہر یہی حکومت کہہ دے گی کہ جی میں سیکیورٹی کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ نہیں یہ میری سر نہیں جمہوری ملکوں میں اس طرح ہوتا تو نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میری بات اب پوری سنیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب ہم اس کے بغیر کیوں نہیں الیکشن کر سکتے سیکیورٹی کے بغیر؟ کیا سیکیورٹی ضروری ہے ہر اسٹیشن پہ ایک آپ کو یونیفارم میں اور وہ بھی آرمی کا بندہ وہاں پہ ملے؟ کیا ہماری دوسری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں پولیس ہے واقعی اتنی کمزور ہیں، یا جو ہمارے گورنمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکراس دا بورڈ پولیٹیکل جو لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں انہوں نے آج دن تک پولیٹیکل یا اپنے پولیس والوں کو اس کیپیسٹی اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر سکے یا باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں؟ تو یہ دیکھیں نا اب الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ جو پیسے ضرورت آ گئے انہوں نے یہ کہا ہے، یہ ٹیکنیکل چیز ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ پیسے ہم نے بجٹ میں نہیں رکھے۔ ظاہر ہے اب دوسری گورنمنٹ کی انٹینشن نہیں ہے پیسے دینے کی کہ وہ ابھی پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بل اپنا کیبنٹ نے اپروو کیا ہے، اب قائمہ کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ کی نہیں ہے مرضی، وہ کہتے ہیں جی ایک دفعی الیکشن ہو ایک دن ہی الیکشن ہو، کیونکہ ان کا لاجک یہ ہے وہ یہ پیش کرتے ہیں، وہ اس میں یہ اپنی ریزننگ ہے کہ اگر ابھی 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں تو جون سے بھی گورنمنٹ میجارٹی میں آئے گی تو پھر دوسری ظاہر ہے اگر 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد 4 مہینے کا ہی مسئلہ ہے نا۔ صحیح۔ اب اگست تک تو آپ نے ویسے اب دیکھیں نا ابھی 14 جولائی کو بھی 14 مئی کو نہیں ہو سکتے، تو اس میں جون جولائی کا 2 تو مہینے رہ گئے ہیں، اگست تو ویسے ٹینور پورا ہے گورنمنٹ کا۔ تو اب اتنی ٹینشن ہے 2-3 مہینوں کے لیے، تو یہ میرے خیال میں ان کو کوئی آپس میں ایسا وایا نکالنا چاہیے۔ حسان صاحب، آپ نے جہانگیر جدون صاحب کی بات سنی تو سر وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنی ٹینشن ہے تو آپ لوگ بات کر کے آگے کی کوئی تاریخ طے کر لیں۔ کس سے بات کریں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جدون صاحب کس سے بات کریں؟ جی پولیٹیشین کس سے بات کرتے ہیں؟ پولیٹیشین سے بات کرتے ہیں نا سر، وہی کہہ رہے ہیں جدون صاحب کس سے بات کریں؟ میں نے کہا سیاستدانوں سے ہی بات کرتے ہیں نا جی، اور کس سے ان کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ انڈیا والوں سے بات کریں۔ دیکھو پاکستان کے اندر حالانکہ سیاستدانوں سے بات کریں سر، 2 ڈفرنٹ کنٹریز کے اندر کوئی ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے چلو صورتحال پہ نظر دوڑائیں نا، اس وقت حکومت میں کون ہے؟ حکومت میں پی ڈی ایم ہے۔ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانی ہے، حکومت کہتی ہے ہم نہیں مانتے۔ جب کوئی آئین کے کسی شق پہ ابہام ہو تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ سپریم کورٹ کرتی ہے۔ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے جی آپ نے لیٹ کر دیا لیکن الیکشن کروائیں۔ حکومت کہہ رہی ہے میں نہیں مانتی، ہمارے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، ہمارے خلاف پرچے ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف دہشت گردی، توہین مذہب، توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن، ایک پرچوں کی لائن ہے۔ اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں، یا ہم اس آئینی حق کو نہیں مانتے، ہم نے آئین کو اسٹریچ کرنا ہے۔ تو اس صورتحال میں کس سے جا کے بات کریں؟ آپ بتائیں، ہم جا کے کہیں گے جی ہم بات کرنے آئے ہیں تو وہ کیا کہیں گے کہ ہاں آ کے بیٹھ کے بات کریں؟ ایسے تو نہیں بات ہوتی نا، بات تو ایک سازگار ماحول میں ہوتی ہے۔ بات چیت میں پہل ہمیشہ حکومت کرتی ہے، بات چیت کا ایک فریم ورک ہوتا ہے۔ جب لوگ آئین سے ہی منکر ہو جائیں، آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ان سے کیا بات کریں کہ آپ پلیز آئین پہ یقین کریں۔ آئین کے اوپر تو ایک سوشل کانٹریکٹ اس قوم نے ایگری کیا تھا نا، اب کوئی اس سے پیچھے جا کے نیا آئین بنائے تو یہ بات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے۔ اور یہ الیکشن، اس بالکل جدون صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ الیکشن نہیں یہ کروانا چاہتے، لیکن چلیں ان کی سیاسی خواہش ہو سکتی ہے۔ اب اس خواہش کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی ہم اوور رول کر دیں، ہم آئین کو بھی اوور رول کر دیں،
اور موڈ تو ان کا اکتوبر میں بھی الیکشن کروانے کا نہیں ہے. تو پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ کوئی آئینی فریم ورک نہیں ہے, یہ کوئی آئینی پروسیس نہیں ہے. جہانگیر جدون صاحب نے ایک نیک خواہش کا اظہار کیا ہے, یہ انہوں نے ایک سینسیبل بات کی ہے, لیکن سینسیبل بات وہاں جہانگیر پہ صاحب, کارآمد ہوتی ہے نا حکومت کو تو آپ جہاں پہ کہہ رہے بات ہیں کہ سننے والا کوئی بات ہو. کریں, اپوزیشن کو تو آپ کہہ رہے ہیں بات کریں, پر سر جس قسم کی جو گفتگو آج کل کر رہی ہے حکومت ججز کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے بارے میں, تو سر کیا یہ سپریم کورٹ کا جو تنقید ہو رہی ہے کہ کیا وہ اس بل کو دیکھ نہیں سکتے؟ یہ جو پروسیجرل بل ہے جس کا آبویسلی تعلق بھی سپریم کورٹ کے اپنے قوانین اور رول سے ہے, تو اگر اس کو سپریم کورٹ دیکھے تو اس میں کیوں اعتراض ہو رہا ہے حکومت کو؟ نہیں, سپریم کورٹ دیکھے نا, وہ پہلے بھی جو کیس لگا تھا تو انہوں نے کہا تھا فل کورٹ بنایا, ابھی پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر بہت بڑی ڈویژن ہے. اگر میں اس کو چھپاؤں تو وہ غلط بات ہے. پہلی بات میں اسام صاحب کا بڑا مشکور ہوں, وہ جواب دے دوں گا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کوئی کوتاہیاں اپوزیشن کے پارٹ میں ہیں, کوئی گورنمنٹ کے پارٹ میں. جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے کسی بندے کو, میں اس پولیٹیکلی گیمکس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے جو آج یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ پہلے یہ کرتے رہے ہیں. تو اب تھوڑا سینسیبلی ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سارا کام جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب ایک مل بیٹھ کے, ابھی جہاں تک وہ ایکٹ کا تعلق ہے تو ایکٹ میں گورنمنٹ جو ہے اس کا یہ سٹینڈ ہے کہ اب سپریم کورٹ کا مطلب ہے پوری سپریم کورٹ آپ بٹھائیں, اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو بات, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر سپلٹ آ چکا ہے, ایک لائن کے ججز کو ہے بینچ پہ نہیں لے جاتا. وہ اللہ اسی لیے بنا رہے ہیں کہ آپ ایک سپلٹ تو آ چکا ہے, بٹ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ دیکھے ہی نہ ہر چیز پہ؟ اب آپ فل کورٹ کی تو سر نہیں حکومت کر سکتی نا ریکویسٹ. نہیں, سپریم ہر کورٹ تو کیس کے اوپر آپ لوگ کہتے ہیں کہ فل کورٹ ہونا چاہیے, ہر کیس پہ آپ لوگ کہتے ہیں فل کورٹ ہونا چاہیے. اگر آج آپ کی بات مان لی سپریم کورٹ نے تو پھر تو ہر حکومت آ کے یہی کہے گی, ہر سیاسی جماعت یہی کہے گی. نہیں دیکھیں, وہ سب سے بڑی بات ہے, سپریم کورٹ جو بھی ججمنٹ دے گی جب تک اس کو کانفیڈنس آف دا پیپل اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا, یا وہ جو ہے اس کی ٹرسٹ نہیں ہوگا اس بلڈنگ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر, تو وہ اس کی جو کوئی بھی ججمنٹ ہے اس کو انڈورس کون کرے گا؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا, دیکھو میں بات کر رہا ہوں کہ میری بات سر ایک یہاں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی سر, وہ جو پینما کی ججمنٹ آئی تھی اس پہ تو سب تنقید کرتے ہیں, وہ نہ فل کورٹ تھا, اور اس کے اوپر پی ایم ایل این نواز نے 2017 سے تنقید کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ غلط ججمنٹ ہے, بٹ ججمنٹ تو آ گئی نا, اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو گیا. دیکھیں نا, اسی ججمنٹ کو اسی سپریم کورٹ کے جج نے آج دن تک کسی جگہ ریفر کیا, مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں, آپ ریسرچ کر کے کل بتا دینا. اس ججمنٹ کے بیس پہ ایگزامپل دے رہی ہوں نا سر, کہ فیصلے تو آ جاتے ہیں نا سپریم کورٹ کے ماضی میں بھی آئے ہیں جس کے اوپر شاید تنقید ہوتی رہتی ہے, یا لوگوں کو, کچھ لوگوں کو نہیں بھروسہ ہوتا, پر یہ تو اب نئی روایت. وہ دیکھو دنیا نے دیکھا ہے وہ پاناما والا فیصلہ کتنا مینج تھا, وہ دیکھیں دنیا نے دیکھا ہے. اب وہ ساری شاہدتیں آپ کے پاس موجود ہو گئی ہیں کہ کس طرح جو ہے. اب دیکھیں نا, کوئی بندہ کہتا ہے جی, اب مثال کے طور پہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا کوئی کہتا ہے جی کسی کوسچن میں شادی بھی کرو, کہتا ہے جی پرسنل معاملہ ہے, کس کے بچوں میں بات کرو واقعی پرسنل معاملہ ہے. تو ایک آدمی جو ہے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا, کیا اس کا یہ پرسنل معاملہ نہیں ہے؟ اور اس الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ جو ہے ایک فیک قسم کی ججمنٹ سے آپ وہ مینج تھی نا, ساری دنیا کو پتا ہے, آج ساری دنیا سامنے آ کہہ رہی ہے کہ آج سپریم کورٹ, ہم کہتے ہیں آزاد سپریم کورٹ. سر ویری شارٹ آن ٹائم, اگر آپ اجازت دیں. جی حسان صاحب, آپ لوگوں پہ یہ بات تنقید ہو رہی ہے کہ سر آپ کو پنجاب کے الیکشن کا کیس تو جو آپ اتنا اس کو فالو کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی تاریخ نہیں ہے الیکشنز کی, وہاں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, وہاں تو آپ کی اتنی توجہ نظر نہیں آ رہی سر. اچھا, پہلے ذرا ایک بات کا جواب دے دوں. جو جہانگیر صاحب نے کہا نا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو سزا ہوئی تھی, ایل کپون کو بھی سزا ٹیکس نہ دینے پہ ہوئی تھی. ٹیکس ریٹرن میں کوئی لکھنا بھول گئے تھے تو ایل کپون کو سزا ہو گئی تھی. اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے میاں نواز شریف کا. انہوں نے جو دبئی والی کمپنیاں تھیں وہ ڈکلیئر نہیں کی تھیں, اور ڈکلیئر اس لیے نہیں کی تھیں کہ وہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہو رہی تھیں, اور وہ ایک اومیشن تھی جانتے بوجھتے ہوئے جس کی بیس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, اور اس کے بعد کنوکشن بھی ہوئی تھی. جی, اس کے بعد کنوکشن بھی ان کی ہوئی ہے, کنوکشن ہے نا ان کی. تو وہ پہلے ڈسکوالیفائی ہوئے, بعد میں کنوکشن ہوئی. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن آپ نے جو سوال پوچھا ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, خیبر پختونخوا میں بھی ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بینچ والی ذرا بات دے کروں, معاملہ بینچ کا نہیں ہے. بینچ بے شک فل کورٹ بنا لیتے, وہ 10 ممبرز کا بینچ بنا لیں, 12 کا بنا لیں, 3 کا بنا لیں. بات یہ ہے کہ ایک آئین کو روگردانی کرنا چاہ رہے ہیں نا,
اور اس وقت حق کس کا ہے بینچ بنانے کا؟ چیف جسٹس کا ہے نا. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ تقریروں میں ججز کی تصویریں لگا کر ان کو دھمکیاں دے کے اپنی مرضی کا بینچ بنوائیں. اور یہ مرضی کے بینچ کی حقیقت بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، آپ مجھے بتائیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، کیا ان کی ہسٹری لوگوں کو نہیں پتا؟ یہ کتنے کانسٹیٹیوشن کے بلیورز ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کو یہ مشورے کون دے رہا ہے کہ ان کے خیال میں اگر یہ جج آئیں گے تو کیا کہیں گے کہ آپ یہ آرٹیکل جو ہے 224 اس کو وائلیٹ کر دیں، آپ نہ اس ملک میں الیکشن کرائیں، آپ ہی رہیں بغیر الیکشن کے. یہ کوئی جج نہیں کہے گا. لیکن بہرحال جو بینچ بنانا ہے چیف جسٹس کا استحقاق ہے، وہ فل کورٹ بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے، یہ ان کی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر سو موٹو کی پاور کو ریگولیٹ کرنا ہے، آپ نے بینچ کا پروسیجر کو بنانا ہے. بالکل ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز کا طریقہ ہے. جو چیزیں آئین میں طے کر دی گئی ہیں اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے آپ بدل سکتے ہیں. جو چیزیں قانون میں بہت گئی ہوئی ہیں بہت وہ شکریہ قانون میں ہمارے تبدیل دو کر کے کر مہمانوں سکتے کا. ہیں. حسان صاحب سوری آئی رن آؤٹ آف ٹائم ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو بریک سے واپس آئیں گے تو ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو معیشت کے حوالے سے ابھی بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے پاکستان میں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے حکومت کے مذاکرات ایک مرتبہ پھر ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے میٹنگز کے لیے جانا تھا واشنگٹن ڈی سی، بٹ آخری منٹ پہ اطلاع آئی کہ وہ نہیں جا رہے کیونکہ پاکستان میں سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ ان کا یہاں رہنا ضروری ہے. انہوں نے خود آ کے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ وہ آن لائن ان سب میٹنگز کو اٹینڈ کریں گے. میٹنگز کچھ ہوئی بھی ہیں، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے ایک ڈائریکٹر جو ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے یقین کا اظہار کیا ہے کہ آئی ایم ایف بورڈ سے منظوری ملے گی تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے اس کا معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا. مگر اس کے باوجود جو یہ میٹنگز ہیں وہ جاری ہے اور ابھی بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بار بار حکومت نے بھی پہلے یہ کہا، اور جو معیشت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں ان سب لوگوں نے یہ کہا کہ معاملہ جو تھا وہ ایکسٹرنل فنڈنگ کا تھا، کہ پاکستان نے جتنی شرائط آئی ایم ایف کی تھیں وہ سب تو امپلیمنٹ کر لی تھیں، مگر کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو تھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دوست ممالک نے تھے انہوں نے بھی کمٹمنٹس کی ہوئی تھیں تاکہ ہمارے جو خرچے ہیں ایک سال کے ان پورے ہونے کے لیے آئی ایم ایف کے لون کے ساتھ ہمیں وہ جو دوست ممالک سے لونز تھے ان کی بھی کمٹمنٹ ضروری تھی. تو اس کی بھی اطلاع پچھلے دنوں میں آئی کہ بتایا گیا پاکستانی میڈیا میں کہ سعودی عربیہ جو ہے اس نے جو ہے فائنلی اظہار کر لیا ہے، کمٹمنٹ کر دیا ہے، آئی ایم ایف سے کمیونیکیٹ کر دیا ہے. پھر بتایا گیا کہ یو اے ای سے بھی ایک کمٹمنٹ آ گئی ہے. مگر اب بھی جب یہ میٹنگز ہو رہی ہیں تو ان سب جو پازیٹیو سٹیٹمنٹس بھی، مثبت سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، اس کے باوجود ابھی بھی کہا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی آسانی سے معاملہ طے نہیں پائے گا. اب کیا رکاوٹیں رہ گئی ہیں؟ ابھی بھی کیا ڈسٹرسٹ کا ایشو ہے؟ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عزیر یونس صاحب، ماہر معاشیات ہیں، واشنگٹن میں بیسڈ ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ ان سب ایشوز پہ. ویلکم ٹو دا شو عزیر صاحب. جی عزیر صاحب، سر ہمیں بتایا جاتا تھا، بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ اب ایکسٹرنل فنڈنگ کا ایشو ہے. سعودی عربیہ اور یو اے ای سے اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فائنلی جو ہمیں بھی کمٹمنٹ دینی تھی وہ دے دی، اور پھر یہ جو کمٹمنٹ ہے انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی کمیونیکیٹ کر دی ہے. سر یہ اب بتائیں کیا اسی کی وجہ سے اب جو ہے مذاکرات ہم کہہ سکتے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں آئی ایم ایف اور پاکستانی حکومت کے درمیان؟ جی شکریہ بہت بہت. بیسکلی اس وقت جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں 2 یا 3 بڑے ایشوز ہیں. ایک تو یہ فنڈنگ کا جو مسئلہ ہے، کمٹمنٹس کا، وہ ابھی تک موجود ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے $6 ارب کی جو ہے وہ فنڈنگ کمٹمنٹس لینی ہے اور اس پہ جو ہے اس کے بعد پروگرام آگے بڑھے گا. وزیر خزانہ نے ان کو کل کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ 5 ارب میں مان جائیں، 1 ارب کم کر دیں ریکوائرمنٹ، تو آئی ایم ایف نہیں مانا. دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم کی سبسڈی ایک اناؤنس کی تھی 3 ہفتے پہلے غالباً.
उसके बाद IMF ने जो है वो रेस किया कि ये मामला ठीक नहीं है, आप इस कमिटमेंट्स दें कि आप ऐसी सब्सिडी फिर से एक बार लॉन्च नहीं करेंगे। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने उन्हें कहा कि ये हमारा राइट है वज़ीर आज़म का कि वो सब्सिडी अनाउंस करें। तो ये सेकंड स्टिकिंग पॉइंट है। और आखिरी स्टिकिंग पॉइंट इस वक्त ये है कि IMF कह रहा है कि क्या आप कमिट करें कि आप जो है इस प्रोग्राम के रिजम्पशन के बाद अपनी पॉलिसीज़ पे स्टिक करेंगे, और ऐसा ना हो कि एक बार फिर जैसे हमने पहले भी पाकिस्तान की तारीख में देखा है कि पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं और उसके बाद जो है एक तरह से पार्टी चल जाती है इस्लामाबाद में, पैसे बहने लगते हैं और इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए उनका ज़िया शुरू हो जाता है। तो आप कमिट करें कि आप प्रूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चलाते रहेंगे। तो ये 3 बड़े इश्यूज़ हैं। इनमें से जो पहली 2 मैंने चीज़ें कही, एक्सटर्नल कमिटमेंट्स $6 अरब और पेट्रोलियम सब्सिडी के ऊपर कमिटमेंट, दीज आर द बिगेस्ट स्टिकिंग पॉइंट्स इन माय व्यू एट दिस पॉइंट। तो सर इन कमिटमेंट्स में अब क्या ताखीर है? अब पेट्रोलियम सब्सिडी पे भी हम बात करते हैं, बट अगर आप पहले कमिटमेंट्स का जिक्र कर लें कि यहाँ फिर अभी इशू क्या है, ताखीर किस वजह से है? जी, एक इशू ये है कि UAE से जो जहाँ तक मैंने सुना है $1 अरब की कमिटमेंट है, उसका ग्रीन सिग्नल जो है वो अभी तक नहीं आया। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि सऊदी अरब ने तो IMF को बता दिया है, तो अगर हम उनकी बात मान भी लेते हैं तो ये UAE का जो है ट्रांच उसके ऊपर बात पूरी नहीं हुई। लेकिन अगेन तो ओवरऑल अमाउंट है उसके ऊपर भी डिस्प्यूट मौजूद है। हुकूमत कह रही है हमने जो इकोनॉमी के ऊपर एक्शंस लिए हैं उसकी वजह से हमें 5 अरब की ज़रूरत है, आप इस पे एग्री कर जाएं तो हम आपको 5 अरब की कमिटमेंट ला देते हैं। लेकिन IMF बज़िद है कि 6 अरब आपने पूरे करने होंगे, और अगर वो पूरे नहीं होते तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि IMF वुड नॉट वांट टू प्रोवाइड पाकिस्तान एडिशनल फंडिंग जहां उसको मालूम हो या खदशा मौजूद हो कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान को पूरे पैसे नहीं मिलेंगे और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है उनके लिए फंडिंग साइड पे। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और जो हम ब्रेक से वापस आएंगे हम उज़ैर यूनुस साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें उज़ैर यूनुस साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं IMF और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। जी उज़ैर साहब, आपने कहा एक एक्सटर्नल फंडिंग का इशू था, दूसरा पेट्रोल सब्सिडी। तो सर हुकूमत तो बार बार ये कहती रही और उन्होंने ये दावा किया कि वो जो है वो एक अनफंडेड सब्सिडी है, इन द सेंस कि वो अमीर लोगों से पैसे लेंगे ज़्यादा और उसी से वो सब्सिडी देंगे गरीब लोगों को। तो उनकी तो हमेशा से मंतक ये रही है कि इसमें अगर क्योंकि बजट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इसलिए IMF को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जी आरफा, देखें उनके कहने से गलत बात सच्चाई तो नहीं हो जाती। अब पाकिस्तान में पिछले हफ्ते से कई रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान से स्मगल डीजल जो है वो पाकिस्तान में पंजाब तक में बिक रहा है। तो एक हुकूमत जो कि अपने बॉर्डर से स्मगलिंग रोक नहीं सकती और टैंकर पे टैंकर जो है वो पंजाब तक पहुंच चुका है स्मगल डीजल का, वो कन्विंस कर रही है IMF को कि आप फिक्र ना करें, हम सब्सिडी को ऐसे रन करेंगे कि अमीरों से 350 रुपये का लीटर लेंगे, वो एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालेंगे और फिर 800 सीसी से कम गाड़ी वाला या मोटरसाइकिल रिक्शे वाले को हम जो है 100 रुपये की सब्सिडी उस हिसाब से देंगे, और इस पे कोई जो है ना डेट होगा ना खसारा होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे लिए ये लाफेबल बात है ये प्रपोजल, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर इतनी कैपेसिटी होती तो पहले आप ज़रा ईरान से स्मगल्ड पेट्रोलियम जो आ रहा है उसको ही रोक लें, वो तो आपसे रोक नहीं रहा और आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड सब्सिडी चलाने चले हैं। दूसरी बात ये कि IMF जो है, अगर आपने उनको कोई रोबस्ट प्लान नहीं दिया, वो आपसे मांग रहे हैं कि आप बताएं तो कि कैसे चलेगी, तो वो अगर कन्विंस नहीं है तो अल्टीमेटली आपका क्रेडिटर अगर कन्विंस नहीं है आपकी बात पे तो फिर बात तो आगे नहीं बढ़ सकती। और उज़ैर साहब, आपने कहा कि उनको तीसरा जो इशू है वो ये है कि उनको फिक्र है, और मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे ये बजट भी क्योंकि आ रहा है, इलेक्शन साल भी है, इसलिए उनको ये खदशा है कि अगर इस वक्त पैसे दे दिए तो आगे जो है कमिटमेंट्स पूरी नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि माजी में इमरान खान साहब की भी हुकूमत ने ये किया और फिर PMLN की हुकूमत ने भी यही किया।
جی بالکل، یہ خدشہ موجود ہے، اور یہ خدشہ نہ صرف IMF میں موجود ہے بلکہ پاکستان میں جن اکانومسٹ سے میں بات کرتا ہوں وہ بھی اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں اوپنلی کہ جب یہ پیسے آئیں گے، یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ لاسٹ ٹرانچ نہیں ہے IMF کا، اس کے بعد بھی جو ہے پروگرام چلے گا۔ تو IMF اگر یہ سوچ رہا ہے کہ جی یہ پیسے آپ کو دیے گئے تو آپ بجٹ ایک ایکسپینشنری پاپولس بجٹ رول آؤٹ کریں گے، کہیں گے ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، تو پھر سے پروگرام آف ٹریک ہو جائے گا، اس کا پھر امپیکٹ آپ کے بیلنس آف پیمنٹس پہ، ایکسٹرنل سیکٹر پہ پڑے گا، اینڈ دین یو ول بیسکلی آپ نے جو پیسے آپ کو ملے ہیں وہ ضیاع کر کے آپ الیکشن میں جائیں گے اور کہیں گے اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو اس وجہ سے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے، دے وانٹ مور کمٹمنٹس فرام پاکستان کہ آپ آن ٹریک رہیں گے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ IMF وانٹس ٹو بی ہارڈ آن پاکستان، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت DC کے اندر دا بگیسٹ کانورزیشن ورلڈ بینک IMF میٹنگز پہ ہے کہ جو یہ ممالک ہیں جنہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ اور ان کو ریلیف کس طرح دی جائے گلوبل انسٹیٹیوشنز کے تھرو۔ تو ایک لائن بالکل لگی صحیح۔ ہوئی ہے ممالک کی، اور اگر پاکستان کو ریلیف اس طرح دی جائے گی تو باقی ملک بھی کہیں گے کہ پھر ہمارا کیا، اینڈ دیٹ ول بی اے اسٹرکچرل پرابلم فار دیز انسٹیٹیوشنز، جس کی وجہ سے وہ ایک ٹف بارگین کر رہے ہیں تاکہ باقیوں کو بھی سگنل صحیح ملے، غلط سگنل نہ ملے۔ بہت بہت شکریہ عزیر صاحب، آپ یہ وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔